अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सदर मोहतरम उलमाए कराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथियों, प्यारे बच्चों, मैंने सूरह कहफ सूरह नंबर 18 की आयत नंबर 10 आप लोगों के सामने पढ़ी है। आज मेरा टॉपिक है, उन्वान है समाज सुधार में नौजवानों का किरदार। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा शुक्र और एहसान है कि हम और आप वक्त निकाल कर यहाँ जमा हैं। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों की हाज़िरी को कबूल फरमा ले, आमीन। मेरे भाइयों, जवानी का जो पीरियड है वो गोल्डन पीरियड है। बच्चा भी चाहता है कि जल्दी से जवान हो जाए और बूढ़े भी चाहते हैं, बुज़ुर्ग भी चाहते हैं कि वो भी जवान ही रहें। तो अल्हम्दुलिल्लाह बुज़ुर्ग हज़रात दिल के हमेशा नौजवान रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जवानी का जो पीरियड है वो गोल्डन पीरियड है। जो काम आपने उसमें कर लिया तो कर लिया। इसलिए कोशिश कीजिए कि सलफ़ सालिहीन, हमारे जो सहाबे कराम हैं, सलफ़ जो है गुज़रे हैं, उन्होंने जवानी में जो काम किए कर लिए, एक यादगार है। आपको मालूम है इस्लाम की पूरी तारीख़ नौजवानों के दम से है। अगर नौजवानों को हम और आप समाज से निकाल देंगे, सोसाइटी से निकाल देंगे, तो वो सोसाइटी बचेगी नहीं, वो समाज बचेगा नहीं। इसलिए बुज़ुर्गों को भी चाहिए, बुज़ुर्गों का हाथ, बुज़ुर्गों का साथ, नौजवानों का हाथ, तब बनेगी बात। दोनों जब मिलेंगे तब हो पाएगा। कुछ बुज़ुर्ग हजरात ऐसे भी हैं हमारे, अरे आजकल का बच्चा है, हमको समझाने चला है, ये हमारे बेटे समान है। जी नहीं, क्योंकि नौजवानों में जो टैलेंट है उस टैलेंट को देखना, परखना और उससे काम लेना हमारे बुज़ुर्गों की जिम्मेदारी है। मिसालों के ज़रिए उसको हम साबित करेंगे इंशाअल्लाह। तो मेरे भाइयों, जो जवानी का पीरियड है वो गोल्डन पीरियड है और कल क़यामत के दिन जवानी के बारे में अलग से सवाल किया जाएगा। हदीस के अंदर आया, सुनन तिरमिज़ी किताब सिफ़तुल क़ियामा हदीस नंबर 2416, अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम यौमल क़ियामा मिन इंदि रब्बि हत्ता युसअल अन ख़म्स, अन उम्रिही फ़ीमा अफ़ना व अन शबाबिही फ़ीमा अबला व अन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु व फ़ीमा अनफ़क़हु व माज़ा अमिला फ़ीमा अलिमा। कल क़यामत के दिन जब तक 5 सवालों के जवाब न दे दिए जाएं, आदम के किसी भी बेटे के पाँव अल्लाह के दरबार से हिल ही नहीं सकते। दुनिया के अगर पर्चे आउट हो जाए तो हमारा और आपका नंबर बहुत अच्छा आ जाए। आखिरत का पर्चा आउट है, देखते हैं किसका नंबर अच्छा आएगा। अब आप बताइए, नकल मारने में हम और आप बहुत होशियार हैं। नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत पड़ती है भाई, वरना गड़बड़ हो जाएगा। तो ये 5 सवाल, उसकी तैयारी अगर हमारे और आपके पास है तो हम कामयाब हैं। नंबर 1, उम्र के बारे में पूछा जाएगा, कहाँ पर ख़त्म करके आए हो। आज कितने भाई ऐसे हैं जिनके पास वक्त बहुत ज़्यादा है, उनका वक्त ख़त्म ही नहीं हो रहा है, तो वो क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, वक्त बर्बाद कर रहे हैं, चाय खाने में हैं, दूसरे खेल में लगे हुए हैं। कल क़यामत के दिन एक एक हिस्से का हिसाब दिया जाएगा और हिसाब लिया जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, हमें और आपको अपनी उम्र के बारे में फ़िक्रमंद रहना है और अकेले फ़िक्रमंद रहना है। नंबर 2, जवानी के बारे में कहा पुराना कर दिया। उम्र के अंदर तो जवानी भी दाखिल है, तो अलग से क्यों कहा गया कि जवानी के बारे में पुराना करके आए हो। तो इसका मतलब जवानी का जो पीरियड है गोल्डन पीरियड है। इसलिए मेरे भाइयों, उसकी तैयारी करना और उसमें नेक काम कर लेना सबसे बड़ी अक्लमंदी है। 2 हो गए। तीसरा सवाल, माल के बारे में कहाँ से कमाया। तो हम और आप जो माल कमा रहे हैं वो सोर्सेस क्या है, सही है कि गलत है, कल क़यामत के दिन हिसाब देना पड़ेगा। तो अगर हमारा सोर्सेस सही है कमाने का तो ठीक, और अगर गलत है तो उसको सही कर लीजिए, वरना हम और आप हिसाब देते देते थक जाएंगे, हो नहीं पाएगा। नंबर 4,
مال کہاں خرچ کیا اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ آج ہم اور آپ دین کے بارے میں جاتے ہیں لوگوں سے مانگنے کہ بھائی مسجد کے لیے مدرسہ کے لیے دیجئے، اچھا جناب جی پھر آ گئے، مولوی صاحب پھر آ گئے، اچھا وہ دکھ رہے ہیں جناب جی پھر آ گئے۔ تو اگر ہم اور آپ مال کو صحیح جگہ پہ نہیں لگائیں گے تو مال کے پاس ہاتھ پیر ہے، وہ چل کے چلا جائے گا۔ اور شاید میں نے آپ کو یہ واقعہ سنایا ہوگا کہ ایک صاحب نے اپنی بیٹی کی شادی میں صرف 16 کروڑ روپیہ خرچ کیا ہے، زیادہ نہیں کیا، اس لیے میں نے 3 مرتبہ صرف لگا دیا۔ ایک صاحب نے اور اپنی بیٹی کی شادی میں اور ہونے والے داماد کو صرف 2 کروڑ 56 لاکھ روپیہ کیش دیا اور پولیس نے اس کے اوپر کیس کر دیا ہے۔ تو اگر مال کا صحیح استعمال نہیں کیجیے گا تو مال کو ہاتھ پیر ہے وہ چلا جائے گا۔ قاضی صاحب نے جو نکاح پڑھایا تھا تو قاضی صاحب کو بھی قاضیانہ نکاح پڑھانے کا صرف 11 لاکھ روپیہ ملا تھا۔ یہ دیکھ کر اور یہ سن کر میرے منہ میں پانی آ رہا ہے، کاش کہ مولوی صاحب کو بھی ایک آدھ چانس ایسے ہی نکاح پڑھانے کا مل جاتا، کاش۔ امید پر دنیا قائم ہے، ہو سکتا ہے کہ مل جائے۔ اور آپ لوگوں کے یہاں یہ رواج ہے کہ نہیں پتہ نہیں، لیکن جہاں جہاں رواج ہے دلہا بابو کے جوتے چپل وغیرہ چرائے جاتے ہیں، تو اس چور کو صرف 11 لاکھ روپیہ ملا ہے۔ تو جب چور کو اتنا ملا تو ایماندار کیسے بنے گا؟ چوری کرتا رہے گا۔ تو اگر ہم اور آپ پیسے کو صحیح جگہ پہ نہیں لگائیں گے تو گڑبڑی ہے۔ پتہ یہ چلا کچھ لوگوں کا پیسہ بینک میں سڑ رہا ہے، یوں ہی 200 کروڑ ہوگا، زیادہ نہیں، کتنا؟ 200 کروڑ۔ سرکار پیسہ دینا چاہتی ہے لیکن وہ لوگ سب مر گئے، کوئی ہے ہی نہیں لینے والا۔ میرے بھائی وہ کاہے کو پیسے کو ایسی جگہ پہ رکھے ہوئے جہاں کوئی لینے والا نہیں، سرکار بھی پریشان ہے کس کو دے دے۔ اس لیے پیسے کو صحیح جگہ پہ لگائیے تو مال کو کہاں خرچ کیا پوچھا جائے گا۔ نمبر 5، علم جو حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا۔ اب آپ لوگ بولیے گا اس لیے اچھا مولوی صاحب ہم نہیں بنے ہیں تاکہ کل قیامت کے دن اللہ کو بول دیں گے ہم تو مولوی صاحب تھے ہی نہیں، تو ہم عمل کیسے کریں؟ مولوی صاحب نہیں تھے اور جمعہ کے خطبوں میں جو سنتے تھے تو آپ بھی مولوی صاحب ہیں، اور اپنے یہاں تو ہر بچہ مفتی ہے، وہ پیدا ہی مفتی بن کے ہوتا ہے، اس سے چھوٹا کوئی پیدا نہیں ہوتا۔ الحمدللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ میرے بھائیو اپنی جوانی کی فکر کیجئے، صحابہ کرام نے فکر کی ہے، سلف صالحین نے فکر کی ہے اور ان کے بڑے بڑے کارنامے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں دھیرے دھیرے۔ عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج ہماری اور آپ کی رات موبائل میں اور ان کے رات نماز میں۔ اب آپ ہی بتائیے موبائل میں ہم اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ بس صرف بٹن دبا رہے ہیں، آنکھ کو خراب کر رہے ہیں، اور آنکھ بھی ایک دم لال پیلی ہو رہی ہے، صبح صبح تک لگے ہوئے ہیں، آنکھ کو موٹے موٹے چشمے لگ گئے موبائل دیکھ دیکھ کے، اور یوں ہی موبائل صرف اور صرف 50,000 کا، 1 لاکھ کا۔ لیکن دین کے لیے آپ بات کیجئے، مولوی صاحب پیسہ ہی نہیں، کہاں ہے؟ اور موبائل کے لیے ابھی ایک جگہ پہ لائن لگی تھی، تو وہ جو لائن لگی ہے رات ہی سے لائن لگی ہوئی ہے لوگوں کی۔ کیوں بھائی رات ہی سے آپ لوگ لائن لگائے ہو؟ کیونکہ فجر کے وقت جو ہے وہ ایک موبائل آنے والا ہے، اس موبائل کا نام آپ لوگ جانتے ہیں، ابھی جلد ہی لانچ ہوا ہے۔ پوری رات لوگوں نے لگایا لائن، کاش کہ ایسی لائن مسجد میں لگ جائے، کاش کہ ایسی لائن دین کے لیے لگ جائے۔ میرے بھائی وہ پیسہ خرچ کر کے لائن لگا رہے ہیں، کیا معلوم موبائل چلے کہ نہ چلے۔ یہ ہے ہماری اور آپ کی دوڑ دھوپ، جی نہیں۔ ان کی رات نماز میں، ہماری اور آپ کی رات موبائل میں، الا ماشاء اللہ۔ عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی من اللیل، صحیح بخاری کتاب التہجد حدیث نمبر 1122۔ عبداللہ بڑے اچھے آدمی ہیں، کاش کہ رات کی نماز پڑھتے۔ اس میں ایک اہم پوائنٹ ہے، ایک ذمہ دار کو چاہیے یہ کہ سامنے والے سے جو بات کرے تو پہلے اس کی تعریف کرے۔ آج اپنے یہاں تعریف ڈیلیٹ ہے، میں ہی اکیلا اچھا ہوں، بقیہ سب خراب ہے، میں اکیلا اچھا ہوں۔ اب یہاں دیکھیے چھوٹے سے کیسے بات کرنا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے عبداللہ بڑے اچھے آدمی ہیں، آگے جو کام لینا ہے تو پہلے تعریف کیا اس کے بعد کام، کاش کے رات کی نماز پڑھتے۔ تو اس بات کا اتنا اثر ہوا، حدیث کے اندر آیا فَكَانَ بَعْدَ لَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا، اب عبداللہ رات میں بہت کم سوتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں بھائی؟ سوئے نیند کھلی پھر نماز پڑھ لیا، سوئے نیند کھلی نماز پڑھ لیا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو نوجوانوں کے لیے ہے،
جس کی جوانی اگر ایسی ہے تو آج کے وقت کا وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. موبائل میں ہم اور آپ جو وقت برباد کر رہے ہیں اس میں ملتا کیا ہے بتائیے؟ کوئی بتا دے کہ مولوی صاحب میں رات بھر میں کئی لاکھ روپیہ موبائل پہ کما لیتا ہوں، کوئی بتا دے. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی رات کیسی ہے، اسلام کی پوری تاریخ نوجوانوں کے دم سے ہے. یہ عبداللہ بن عمرو بن عاص انہوں نے قرآن جمع کیا ہے. اللہ اکبر. آج ہم اور آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ بھائیو قرآن سے بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے. اور میں اکثر پوچھتا ہوں کہ بڑی محبت ہے کیا؟ تو بولے ہاں. تو دلیل اگر مانگتا ہوں تو بولے ارے مولوی صاحب یہ تو نہیں ہے، لیکن قرآن سے بڑی محبت ہے. بھائی کیسی محبت ہے بھائی؟ لیکن قرآن سے بڑی محبت ہے. الحمدللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. سنن ابن ماجہ کتاب اقامت الصلوات حدیث نمبر 1346 عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جماعت القرآن فقرات کلہ فی لیلہ. بھی الگ مسئلہ ہے. میں نے قرآن کو جمع کر لیا اور میں ایک ہی رات میں پورا ختم کر لیتا تھا. اب یہ مسئلہ الگ ہے، 3 دن سے کم میں نہیں کرنا. یا وہ کر لیتے تھے پوری رات، اب کیسے پڑھتے تھے اللہ کو معلوم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہا اجازت دے دیجیے. بولے نہیں عبداللہ ایسا کرو 1 مہینے میں ختم کرو. اب دیکھیے وہ زیادہ پڑھتے ہیں تو ان کو کہا جاتا 1 مہینے میں ختم کرو، اور ہم اور آپ تو پورے سال میں بھی قرآن کو بھی 1 مرتبہ اٹھا کے نہیں دیکھتے. کہاں دیکھ رہے ہیں؟ رمضان بھی آتا ہے تو ذرا پلٹنے اٹھنے کے لیے بھائی دھول صاف کرنے کے لیے ارے بھائی کم سے کم موبائل کے اندر جو قرآن 1 مرتبہ تو پڑھو بھائی، 1 آیت تو بس 1 منٹ ٹائم دے دو. بس 1 منٹ 2 منٹ 24 گھنٹے میں 5 منٹ وہ بھی ٹائم نہیں ہے. پوری رات وہ لگا دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ ایسا کرو 1 مہینے میں ختم کرنا. تو انہوں نے کیا کہا دانی استمتع من قوتی و شبابی، مجھے میری جوانی سے اور طاقت سے فائدہ اٹھا لینے دیجیے. جوانی ہی میں اصل طاقت ہے، بڑھاپے میں کیا؟ بڑھاپے والا حج جو ہم اور آپ کرنے جاتے ہیں وہ دوسروں کے سہارے ہیں. وہ اس پر وہ گاڑی پر ٹھیلا گاڑی پر اٹھا کے لے کے چلنا، اس کی اہمیت کیا ہے؟ بھلا بتائیے، دوسروں کو بوجھ بنے ہوئے ہیں. تو کچھ لوگ بولتے ہیں کہ ارے مولوی صاحب بڑھاپے میں اس لیے حج کرتے ہیں کہ کوئی جوانی میں جب حج کر لیں گے تو اس کو سنبھال کے نہیں رکھ پائیں گے. یہ سنبھال کے نہیں رکھ پائیں گے اس کا مطلب کیا؟ یعنی پھر کچھ 6-5 کرنا ہے کیا؟ پھر کچھ اور، اس لیے بڑھاپے میں کرتے. تو اپنے لوگ سب کے علاقے کے انڈیا کی طرف سے جو لوگ جاتے ہیں سب بوڑھے لوگ جاتے ہیں. میرے بھائیو جوانی میں حج کیجیے. لوگ کیا بولتے ہیں مولوی صاحب میرا یہ کام ہو جائے، وہ ہو جائے، وہ ہو جائے، وہ ہو جائے پھر کریں گے. نہیں، جوانی میں کر لیجیے، موقع ملا ہوا، دوبارہ موقع ملے کہ نہ ملے. دانی استمتع من قوتی و شبابی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عبداللہ ایسا کرو 10 دن میں ختم کرو. بولے نہیں دانی استمتع من قوتی و شبابی، مجھے میری جوانی سے اور طاقت سے فائدہ اٹھا لینے دیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 1 ہفتے میں. تو نہیں مانے، پھر بعد میں افسوس کرنے لگا رے کاش کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیتا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے ان لوگوں کی رات نماز میں، قرآن میں، ہماری اور آپ کی رات اللہ ماشاء اللہ موبائل شریف میں. اور یاد رکھیے گا یہ CCTV کیمرہ ہے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ CCTV کیمرہ ہے. یہ آپ کیمرے کی نظر میں ہیں. کیسے؟ اللہ نے یہ بھی فٹ کر دیا، یہ بھی فٹ کر دیا، یہ بھی فٹ کر دیا، یہ بھی فٹ کر دیا. آپ بٹن دبائیے موبائل کا اس طرح، یا کہیں کل قیامت کے دن منہ کو اللہ بند کریں گے اور ہاتھ کو بولیں گے بول کون سا بٹن دبایا تھا، بول جلدی. یہ اپنے نہیں میرے بھائیو، سب سپنے ہیں. یہ تو بڑے بے وفا ہیں جو ہمارے اوپر لگے ہوئے ہیں. وہ کیا منہ سے اللہ بولے بول، آنکھ سے بول، آنکھ بھی بولنا چمڑے بولیں گے. تو یہ سب اپنے نہیں ہے، تو کاہے کو ان کے چکر میں ہم اور آپ اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں. کری رہے. تو ہماری اور آپ کی بھی رات قرآن میں اگر گزر جائے، نماز میں اگر گزر جائے، پھر دیکھیے رحمت ہی رحمت ہو، برکت ہی برکت ہو. کیا کہنا، اسلام کی پوری تاریخ نوجوانوں کے دم سے. قسطنطنیہ فتح ہوا، اس کے کمانڈر کا نام کیا تھا؟ محمد فاتح. محمد فاتح کی عمر کتنی تھی؟ 23. آج 23 والے گھر کے اندر چڈا پہن کے گھوم رہے. دیکھیے چڈا، ارے بھائی پورا کپڑا پہن بھائی. گھر کے اندر دوسرے لوگ بھی ہیں تو چڈا پہن کے گھوم رہا ہے. محمد بن قاسم سندھ کو فتح کی، عمر کتنی تھی؟ 16 سال کے. اسامہ بن زید عمر کتنی تھی؟ کمانڈر تھے وہ، 16 17 18 سال کے ہوں گے. مولانا ابوالکلام آزاد 8 سال کی عمر میں جتنی کتاب پڑھ لیے ہم اور آپ پڑھ ہی نہیں پائیں گے.
وہ بہترین مولوی صاحب بھی ہیں، سائنسداں بھی، یہ بہترین مولوی صاحب بھی ہیں، پھر اسی طرح سیاستداں بھی ہیں، وہ جاتے ہیں سیاست میں ہیں الحمدللہ مولوی صاحب۔ بھارت کے آزاد بھارت کے پہلے وزیر تعلیم شکشا منتری کون؟ مولانا ابوالکلام آزاد۔ تو مولانا لوگوں کو بھی سیاست میں جانا چاہیے، مولوی صاحب لوگ جاتے نہیں۔ نوجوان تو وہ ہے کہ جو سماج کی سیوا کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے، جیسے یوسف علیہ السلام، سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 55، قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، بادشاہ سلامت مجھے فائننس منسٹر وزیر خزانہ بنا دیجئے، بالکل میں حفاظت کرنے والا ہوں اور جاننے والا ہوں۔ اب یہاں یہ پتا چلا عہدہ مانگا جا سکتا ہے، اور اپنے یہاں تو چل ہی رہا اللہ ماشاءاللہ، لوگ مانگ کے لیتے۔ یوسف علیہ السلام نے مانگ کے لیا، تو غیر مسلم ملک میں مسلم وزیر ہو سکتا ہے، لیکن عہدہ کم مانگا، وہ پبلک کے فائدے کے لیے مانگا، اپنے لیے نہیں مانگا۔ وہ اپنے لیے کیا ہوتا، لوگ مانگنے کے لیے آتے، 5 سال کے لیے مانگا اور 5 نسل کے لیے بنا لیا، بھائی ہم کو ووٹ دے دو 5 سال کے لیے اور 5 نسل کے لیے اپنا بنا کے چلے گئے۔ نیتا لوگ اچھی گاڑی میں گھومتے ہیں اور پبلک لوگ ٹوٹی پھوٹی گاڑی میں گھومتے، یہ ہم اور آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنا بنانے کے لیے عہدہ نہیں مانگا، بلکہ پبلک کے لیے مانگا۔ اور ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب الاحکام حدیث نمبر 7147، یا عبد الرحمن بن سمرہ لا تسلی لمارا، اے عبد الرحمن بن سمرہ عہدہ مت مانگنا، مانگے ہوئے اگر مل جائے، بغیر مانگے ہوئے اگر ملے، یعنی مانگ نہیں رہے لیکن مل جائے تو اللہ کی مدد آئے گی، اور اگر مانگ کے لوگے تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ اس لیے میرے بھائیو، کچھ لوگوں کو چاہیے کہ وہ یوسف علیہ السلام کا رول ادا کرے اور قوم کی سیوا کے لیے آگے بڑھے، پبلک کے لیے کام کرے، اپنے لیے نہیں۔ کیا بیان کریں، اگر نوجوانوں کے اندر ٹیلنٹ ہے تو دنیا جھکتی ہے، جھکانے والا چاہیے۔ ہمارا بولتے نا، ارے یار ہم کو کہاں کوئی پوچھتا ہے، میرا نام ہی کوئی نہیں لے رہا ہے۔ اچھا آپ بھی بتائیے، بہت کمپٹیشن ہے یہاں کرکٹ کے لیے، لیکن محنت کر کے کچھ لوگ آگے آئے ہیں نا، اور ایسا آگے آیا کہ الحمدللہ مجبور ہے بھائی ان کو لینا ہی پڑے گا۔ تو ٹیلنٹ بولتا ہے میرے بھائیوں، شور مچا دیتا ہے، آپ کو اپنا کام کرتے جانا ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود اللہ بتا دیں گے۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر یوں ہی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے دنیا سے تو یوں ہی 13 یا 14 سال کی رہی ہوگی۔ یہ مفسر قرآن ہے، قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیبنٹ میں ہے وہ۔ پتہ یہ چلا کہ ملکی سیاست میں بھی مفسر قرآن کو بھی ہونا چاہیے۔ بھائی جب پڑھے لکھے لوگ آئیں گے، صحیح لوگ آئیں گے، تب نہ پبلک سیوا ہوگی، ورنہ اپنی سیوا ہوگی صرف۔ تو دوسرے صحابہ جو بیٹھتے تھے، لِمَ تُدْخِلُ هَذَا الْفَتَىٰ مَعَنَا، یہ چھوٹے میاں کو ہمارے ساتھ بیٹھائے ہوئے ہیں، تو میرے بھائیو ہر زمانے میں رہا ہے۔ ارے بھائی وہ کئی کو اس کو بلائے، ہم لوگ بڑے لوگ ہیں نا، ارے بھائی آپ لوگ ہیں نا، آپ لوگوں کا ساتھ تو ہے ہی الحمدللہ، تو ٹینشن کیا ہے؟ کیوں ہمارے ساتھ یہ چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا ہے یہ کیبنٹ میں؟ اچھا چھوٹا بچہ، یہ چھوٹے میاں، سبحان اللہ۔ دیکھ لیتے ہیں ابھی اذا جاء نصر اللہ والفتح کا معنی آپ بتائیے۔ تو کیبنٹ میں جو بیٹھے ہوئے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، نہیں مجھے نہیں معلوم، تو چلیے آپ بتائیے، نہیں ہم نہیں جانتے، ارے چلیے آپ بتائیے، تو ہے ایسا ہی، اللہ کی تعریف کرنا ہے۔ اچھا چھوٹے میاں اب آپ بتائیے، آپ کہ اس سورہ کا معنی کیا ہے، کہ جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح ہو گیا، اس سورہ کا معنی کیا ہے؟ پوری کیبنٹ کے اندر اس چھوٹے سے بچے نے جو تفسیر بیان کی اس سورہ کی، ٹیلنٹ بولتا ہے، کہا اس سورہ کا معنی یہ ہے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں رہیں گے، کام پورا ہو گیا ہے، مشن پورا ہو گیا ہے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو اس چھوٹے سے بچے نے کہا ہے وہی میری بھی رائے ہے۔ تو آپ لوگ اس کو معمولی سمجھ رہے ہو؟ چھوٹے میاں سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیو، کچھ نوجوانوں میں بہت ٹیلنٹ ہے،
ایسے ٹیلنٹ کو دیکھنے کی ضرورت ہے جو آدمی دیکھ کے نکالتا ہے وہ آج کے وقت کا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ٹیلنٹ کو تو دبایا جا رہا ہے، دبایا جا رہا ہے. میرے بھائیوں، کل قیامت کے دن کیا ہوگا آپ کو معلوم ہے؟ قرآن کریم کو جمع کس نے کیا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جمع ہوا ہے. یہ جمع کس نے کیا؟ بڑے بڑے بزرگ صحابہ کرام موجود ہیں، لیکن اس کام کے لیے جس کو چنا گیا اس کا نام ہے، اس نوجوان کا نام ہے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جس نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو ذمہ داروں کو بھی چاہیے کہ اپنے سماج کے نوجوانوں کو چنے اور ان سے وہ کام لے. ہر ایک کے اندر الگ الگ ٹیلنٹ ہے، یہ پانچوں انگلی برابر نہیں ہے. کوئی بولنے میں اچھا ہے، کوئی لکھنے میں اچھا ہے، کوئی بات چیت کرنے میں اچھا ہے، کوئی دوسرے ٹیلنٹ میں اچھا ہے. تو آپ چنیے اس کو. آج ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کتاب و فضائل قرآن، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا. تعریف کے انداز دیکھیے بات کرنے کا. ہم اور آپ صرف اپنی تعریف کر لیتے. کام اگر لینا ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنیے، اور کام اگر کروانا ہے تو اپنے اندر ٹیلنٹ پیدا کیجئے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح، کہ دنیا آپ کے سامنے جھکے کہ یہ کام آپ نہیں کرنا. کیا کہا؟ انکا رجل شاب عاقل لا نتہمک. 5 مرتبہ تعریف کی. آج ہماری ڈکشنری سے چھوٹے بچوں کے لیے یا نوجوانوں کے لیے یا کسی کے لیے تعریف کرنا ڈیلیٹ ہو گیا ہے. نہیں. کیا کہا؟ انکا رجل، آپ مرد ہیں. تو مرد تو ہیں، بولنے کی کیا ضرورت ہے، مرد ہیں. تو جب آپ کسی کو بولیے تو حوصل مرد ہے بھائی. انکا رجل. پھر آگے کہا شاب، نوجوان بھی ہیں. پھر آگے کہا عاقل، آپ عقل مند بھی ہیں. تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں. آپ مرد ہیں، نوجوان ہیں، عقل مند ہیں. ابھی کام نہیں بول رہے ہیں، کیا کام لینا ہے؟ ابھی تعریفیں چل رہی ہے. لا نتہمک، میں آپ پر الزام نہیں لگاتا. آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی لکھتے تھے، اب قرآن کو جمع کرنا آپ ہی کا کام ہے. جہاں جہاں ادھر ادھر پتھر پر لکھا ہوا، کہاں کہاں لکھا ہوا، کس کے پاس ہے، اس کے پاس ہے. اب آپ جائیے، پورا کام آپ کر کے لائیے. آپ کو ہی کرنا ہے. زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم کہتا ہوں، اگر مجھے کہا جاتا کہ اس پہاڑ کو ہٹا کے دوسری جگہ رکھ دیا جائے تو میں یہ کام کر لیتا. یہ زیادہ آسان تھا. یہ تو بہت مشکل کام دے دیے کہ میں سب سے جا کے پوچھ کے پورا قرآن جمع کروں. میرے بھائیو، اس حدیث سے کیا پتا چلا؟ ٹیلنٹ بولتا ہے، کوئی چھپا نہیں سکتا. اگر آپ کے اندر ہے تو ہے. اس سے یہ بھی پتا چلا ذمہ داروں کو چاہیے کہ ایسے ٹیلنٹ کو ڈھونڈ کر لائے اور ان سے کام لے اور ان کو کام دے. میرے بھائیو، بہت کام پڑا ہوا ہے، بہت کام پڑا ہوا کرنے کے لیے، خدمت کے لیے. آج اپنے یہاں قرآن کا کام کہاں ہو رہا؟ کوئی بتا دے ہو رہا ہے؟ آپ اپنے یہاں سے شروع کر سکتے ہیں. حدیث کا کام کہاں ہو رہا ہے؟ کوئی بتایا ہو رہا ہے؟ بھائی ہم کتب ستہ ہی کا ٹھان لیں، جو 6 کتابیں ہیں نا مشہور، 6 کتابوں کا ٹھان لیں کہ ہم اپنی لینگویج میں کریں گے تو ہم حدیث کے خادم ہیں. ہم یہ ٹھان لیں کہ قرآن کو اس میں پہنچائیں گے تو ہم اس کے خادم ہیں. قیامت کی صبح تک قرآن و حدیث کا کام ہوتا رہے گا، لوگ کرتے رہیں گے. ہمارا اور آپ کا حصہ اور یوگدان کتنا ہے، اس میں ہمیں اور آپ کو آگے بڑھنا. تو میرے بھائیو، نوجوانوں کی اہمیت اور اس کی قدر ہر زمانے میں رہی ہے اور ہمیشہ رہے گی، اور یہی بہت بھاری بھاری کام کرتے ہیں. 1-2 اور نوجوانوں کا ذکر کر کے پھر میں بات ختم کروں گا. ہمارے یہاں ابھی آج کل کچھ نوجوان ایسے پیدا ہو گئے، وہ کیا بولتے، مولانا لوگوں کو کچھ نہیں آتا. بڑے مفتی صاحب خود ہی ہیں، مولانا کیا نہیں جانتے، وہی سیم ریپیٹ کر رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے. تو قرآن حدیث نیا لائیں کیا؟ اور آج کل کچھ نوجوانوں نے مولوی صاحب کی بات نہیں مانی تو آج جیل میں سڑ رہے ہیں. وہ سمجھانے بھی جائیے تو ملا لوگ کہیں کا کٹ ملا ہے، وہ آ رہے ہو. جبکہ صحابہ کے دور میں علماء کی عزت اور مفتی صاحب کی عزت سن لیجئے. سنن الدارمی حدیث نمبر 210، عمرو بن یحییٰ بیان کرتے ہیں کہ میں عبداللہ بن مسعود جو مدینہ کے مفتی اعظم ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ان کے دروازے پر بیٹھا ہوا تھا.
انتظار میں تھا کہ ابھی مفتی صاحب نکلیں گے تو بات کریں گے. آج اپنے یہاں کیا ہے, السلام علیکم مولانا صاحب یہ فتویٰ ہے, رات میں 2 بجے فون کر رہے ہیں, اس کا جواب دیجئے. واہ رے واہ, اچھا مولانا صاحب ذرا ملنے کے لیے چلے آتے ہیں. کیا احترام ہے, پانی کو ہم نے اپنے گھر پہ بلا لیا ہے. عزت دیکھیے, احترام دیکھیے. مفتی اعظم سے ملنے گئے ہیں, دروازے پر بیٹھے ہیں, کھٹکھٹائے نہیں کہ ابھی نکلیں گے, نہ انتظار میں کہ وہ نماز کے لیے نکلیں گے تو مسئلہ پوچھیں گے چاہے اتنا ٹائم ہو جائے. تو ہم نے اور آپ نے علم کو جب اپنے پاس بلا لیا تو اس کی اہمیت ختم ہو گئی. گیٹ پر بیٹھے ہوئے سیدھا, ابھی وہ نکلیں گے. ایک صحابی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے, وہ بھی چلے آئے. پوچھا مفتی صاحب نکلے ہیں کیا؟ بولے نہیں. فجلس معنا, وہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ گئے. اللہ اکبر, جملے پر غور کیجئے. ایک صحابی دوسرے صحابی جو مفتی ہے اس کی عزت میں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں گھر کے باہر. اندر گھس جاتے کھٹکھٹا کے. کہاں ابو عبد الرحمن, عبداللہ بن مسعود گھر پر ہیں, میں ابو موسیٰ اشعری بول رہا ہوں, آ رہا ہوں. ستارے نہیں. احترام مفتی صاحب کا, ٹائم لے کے نہیں, جا کے وہاں ملنا مفتی صاحب کے گھر پہ, ان کے گیٹ پہ جا کے بیٹھنا پڑے گا. فتویٰ لینا ہے تو اپنے گھر پہ نہیں بلانے کا. وہاں آئے بیٹھے تو جیسے دیکھے, ارے ابو موسیٰ اشعری آپ میرے یہاں, میں انتظار میں بیٹھا ہوں. اصل میں ایک مسئلہ ہو گیا, مسجد نبی میں کچھ لوگوں کو دیکھا وہ کنکری لیے ہوئے اللہ اللہ چل رہا ہے, تو آپ نے کیوں نہیں سمجھایا؟ بھائی وہ بھی صحابی ہیں, سمجھا سکتے ہیں. آج اپنے یہاں دیکھیے بیچارہ مولوی منہ تاکتے رہتا ہے, دوسرا بازو والا, اچھا مولانا معاف کیجیے گا, اس کا جواب یہی ہوگا نا. یہ بیچارہ منہ تاک رہا مولوی صاحب, وہ دوسرے صاحب خود ہی جواب دیتے پوچھنے والے کو. اگر کسی نے مسئلہ پوچھا مولوی صاحب سے تو بازو والا خود ہی, سوری مولانا آپ کے رہتے ہوئے میں نے بول دیا, اچھا اب سوری بول رہا ہے. یہاں دیکھیے ایک صحابی کے رہتے ہوئے جو مسجد نبی میں کوئی کام ہو رہا وہ روک سکتے ہیں, لیکن بولے نہیں مفتی صاحب روکیں گے, میرے بس کی بات نہیں. آج کھلونا بن گیا. اور برادرز لوگوں کا آپ دیکھیے کیسے ہیں, جبا کپا لمبی ٹوپی, اور جتنی کھڑی ٹوپی رہے گی اتنے زیادہ سمان اور عزت, اور جتنے کتابوں کا ڈھیر یہاں لگا رہے گا, چاہے عربی کا عین نہ جانے, قرآن کا کاف نہ جانے, حدیث کا ہاں نہ جانے, اور صرف نمبر یاد کرنے کا, ورس نمبر, چیپٹر نمبر, ورس نمبر, دس اور دیٹ ضرور یاد کیجئے. لیکن حدیث بھی عربی الفاظ کے ساتھ یاد کیجئے, قرآن بھی عربی کے ساتھ یاد کیجئے بھائی. تو عربی نکالے چربی, فارسی نکالے تیل, اردو ہے کچھ کچھ اور ہندی ہے کھیل, یہی نا میرے بھائی ہو. اگر ایسے ہی ہم اور آپ رہیں گے تو علم کی حالت ایسے رہے گی. اللہ نے علم کو اٹھا لیا ہے اور اٹھا رہا ہے, علماء کے ذریعے علم اڑتا چلا جا رہا ہے. اور جب علماء کی سرپرستی نہیں رہے گی تو ہمارے اور آپ کی حالت حیوانوں جیسی ہو جائے گی. اس لیے اپنے آپ کو علماء کے ساتھ جوڑ کے رکھیے, اور بڑھ کے مفتی مت بنیے. سیکھیے, انہوں نے بہت کچھ سیکھا, ان کی لنگی پھٹ گئی ہے بھائی. 8 سال 10 سال وہ چٹائی پر رگڑے ہیں نا, اے اللہ 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 الحمدللہ رب العالمین, اتنا رٹا مارے ہیں کہ کتنی لنگی پھٹ گئی بیچارے کی. اور ہم اور آپ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے بڑھ کے مفتی. علماء کا سمان کیجئے, عزت کیجئے. یہ پیغام ان نوجوانوں کے نام ہے جن کے نزدیک علماء کی اہمیت نہیں ہے. آخری بات, سوشل ورک میں بھاری بھاری کام اب آپ نے ہی کرنا, کوئی دوسرا کرے نہ کرے آپ کو کرنا پڑے گا. ابو مرثد, ان کا کام کیا تھا, مدینہ شریف سے وہ مکہ شریف جاتے, اللہ اکبر, 1 آدھ ہفتہ لگتا ہوگا پہلے, وہاں جاتے اور قیدی لوگوں کو کاندھے پر اٹھاتے, اور اس کے بعد پھر مکہ سے مدینہ لاتے. سنن ترمذی کتاب تفسیر القرآن حدیث نمبر 3177. تو گئے ایک قیدی کو لانے کے لیے, تو اناق نامی پرانے زمانے کی جو ان کی, جب وہ اسلام نہیں لائے تھے وہ تھیں ان کی, موبائل میں بھی کتنے لوگوں کے فوٹو رکھے ہوئے. ہم اور آپ کاہے کو فوٹو رکھے ہوئے بھائی, اپنی والی کا رکھیے, دوسرے کے چکر میں کیوں ہم اور آپ کاہے کو. اور ماں باپ جو لے کر آئیں گے وہی اپنی ہے, بقیہ سب سپنا ہے, اس کے چکر میں مت رہیے. کچھ نوجوانوں کو بھوت سوار ہے, اس لیے وہ سلیکٹ ہی نہیں کر پا رہے ہیں, کیا کریں. تو جب ایسے رہیے گا تو گڑبڑ ہو جائے گا. ماں باپ کے حساب سے چلیے. تو وہ مل گئی, اس کا نام تھا انا. ابو مرثد, بولے ہاں, تو آج رات گزارو ہمارے ساتھ. بولے نہیں میں تو مسلمان ہو گیا ہوں, یہ کام کیسے ہوگا. اچھا کس کام کے لیے آئے ہو. وہ قیدی کو, اچھا ٹھیک ہے. شور مچا دیا, دیکھو ابو مرثد آئے ہوئے ہیں, شور مچا دیا.
8 लोगوں نے ان کا پیچھا کیا، یہ بھاگتے ہوئے گئے اور اس کے بعد ایک غار میں گھس گئے. ان لوگوں نے نہیں دیکھا، اللہ نے اندھا کر دیا. وہ لوگ وہاں پیشاب کیے، پیشاب کا ٹپکا ان کے اوپر گرا. پھر اس کے بعد آئے، وہ قیدی کو اٹھائے اور مدینہ شریف پہنچ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا اناک سے میری پرانے زمانے میں یہ تھی، اسے شادی کر لوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں. تو میرے بھائیو، کاہے کو چکر میں ہے؟ جو صحیح چکر لگائیے تو اس کا فائدہ. سوشل ورک میں آگے بڑھیے، سماج سیوا کیجیے، ہر ایک کی خدمت کیجیے. تو مثالی نوجوان وہی ہے، اور اچھا معاشرہ بنانے میں ان نوجوانوں کا بڑا کردار ہے جو اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رکھتے ہیں. میرے بھائیو، ٹیلنٹ بولتا ہے، کام بولتا ہے، نام نہیں بولتا ہے. اس لیے نام کے چکر میں کبھی بھی مت رہیے گا. سب سے اہم چیز جو آیت میں نے پڑھی وہ ایمان کو بچانے والی سب سے بہترین آیت ہے. بات ختم کر رہا ہوں. کہف غار والے کتنے تھے؟ 3 تھے، 5 تھے، ایسا کہا جا رہا. ان کا کتا بھی ساتھ میں تھا. بادشاہ کے دربار میں، بھرے دربار میں کہا میرے بھائیو، ایمان کو بچانا ہر دور میں آزمائش والا رہا ہے. آسانی کبھی نہیں ہوگی. یہ جملہ زبان سے نکال دیجئے. ارے یار آسانی ہوگی تو کوئی کام کریں گے نہیں. پریشانی ہی میں کام ہوتا بھائی. آسانی کبھی نہیں ہوتی. بتائیے کب آسانی ہوئی ہے؟ تو ایمان والوں کے ساتھ آسانی کہا. یہ تو دنیا جیل ہے ان کے لیے بھائی. تو آسانی کہاں ہوگی؟ جیل میں آسانی. کام کرتے جانا ہے. سورہ کہف سورہ نمبر 18 میں شروع کی چند آیتیں پڑھیے. بادشاہ کے دربار میں ان لوگوں نے کہا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے. تو یہ بولنے کی وجہ سے ان کو قیمت چکانی پڑی ہے. آج کے دور میں جہاں جہاں بھی کوئی مسئلہ ہو رہا ہے، چاہے کوئی بلڈوزر چلائے یا کچھ چلائے، گھر پر چلا سکتا ہے، دکان پہ چلا سکتا ہے، لیکن ایمان پر بلڈوزر چلا نہیں سکتا. چاہے جو ہو جائے. گھر بن سکتے ہیں، دکان بن سکتی ہے، ایمان دوبارہ بن نہیں سکتا ہے. چاہے پورے برباد کیے جائیں، ایمان اگر بچا ہے تو سب کچھ بچا ہے. تو آج کے دور میں میرے بھائیو، ایمان کو بچانا سب سے بڑا کام ہے. نوجوانوں کے نام کچھ لالچ میں نہ آئیں، کچھ عہدے میں نہ آئیں، کچھ گاڑی میں نہ آئیں، کچھ ادھر ادھر میں نہ آئیں، کچھ ڈرے نہیں. ایمان کو بچا کے رکھیں تو آپ غار والے ہیں. 309 سال کے لیے اللہ نے ان لوگوں کو سلا دیا، پھر اٹھا دیا، پھر اس کے بعد موت دے دی. تو میرے بھائیو، یہ دعا نوجوانوں کے لیے سب سے اہم ہے. دعا کرتے رہیے. ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. میں بھی نوجوان کی دعا پر جو غار والوں کی بات ختم کرتا ہوں. سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 10. اے ہمارے رب، اپنی طرف سے رحمت عطا فرما اور ہمارے معاملے میں تو آسانی کر دے. اے اللہ، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور کر دے. جو قرض میں ڈوبے اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال. اللہ جو بیمار ہے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ جن کا کاروبار ٹھپ ہو گیا دوبارہ اٹھا دے. اللہ جن لوگوں نے یہ مجلس سجائی ہے ان کے میزان حسنات میں جگہ دے دے. اے اللہ جہاں بھی جس طریقے سے بھی جو بھی پریشانی ہے سب پریشانی کو اللہ تو ختم کر دے، آسانی میں بدل دے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.